गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के रिसाले ज़ियाए दुरूद सलाम के सफ़ा नंबर 8 पर हदीस पाक नकल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ हज करो, बेशक इसका अजर 20 गज़ावात में शिरकत करने से ज़्यादा है और मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना इसके बराबर है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है, सोने का जेवर मर्द को पहनना जायज नहीं, बनाने के हवाले से क्या हुक्म होगा? जो मर्दों के लिए जेवर बनाया जाता है, इसी तरह जिन जेवरात का औरतों को पहनना जायज नहीं, उनके बनाने के हवाले से क्या हुक्म होगा? 3 सवाल हो गए इनके। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्होंने सवाल ये किया कि जिन ज़ेवरात का पहनना मर्द और औरत को जायज़ नहीं, उसके बनाने का क्या हुक्म है? देखिए, जो ज़ेवरात पहनना जायज़ नहीं, तो फ़ुक़हा किराम ने इसको बनाने और इसके बेचने से भी मुमानत फरमाई है। ठीक है। अगरचे बेचने का हुक्म जो है वो पहनने के हवाले से कम है, लेकिन फिर भी मना है कि ये उन पर मदद करना है। जैसे ख़ास तौर पे औरतों के लिए तो ज़ेवरात जायज़ ही होते हैं, ख़ास तौर पे जो मर्द को सोना तो हराम है, जेवर पहनना हराम है, तो ख़ास मर्दों के लिए बनाना इसको फ़ुक़हा किराम ने मना फरमाया। ठीक है। पहनने की भी इजाज़त नहीं मर्द को, और बनाने का तो बनाना भी मना है। ठीक है जी। एक और कॉल चलाइए। अगर किसी ने किसी को ये कहा कि तुझसे अच्छा तो शैतान है, या फिर शैतान भी तुझसे कम परेशान करता है, ऐसा जुमला कहना कैसा? देखें, इस तरह के जुमले कहना तो जायज़ नहीं। शैतान जो है वो किसी भी मुसलमान से अच्छा हरगिज़ नहीं हो सकता। ठीक है। चाहे मुसलमान कैसा ही गुनहगार सही, कैसा भी सही, लेकिन मुसलमान से अच्छा नहीं हो सकता। तो किसी को ये कहना कि शैतान तुझसे अच्छा है वगैरह, तो इस तरह के अल्फाज कहना जायज़ नहीं। ये इंतहाई तंग आ जाता है तो उस वक्त कहा जाता है, फिर भी शरीय तौर पे कहना चाहिए। इसी तरह फिर बच्चों को भी कहा जाता है ना, बड़ा शैतान है, शैतानियाँ करता है, तो ये लफ्ज़ वहाँ पर भी जी, तो वहाँ तो पर इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए। ठीक है। वो शरारती बच्चा इस तरह के अल्फाज कह देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन शैतान नहीं कहना चाहिए। शैतान या शैतानियों को लफ्ज़ के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जी। एक और कॉल चलाइए। गुलाम कासिम कुरैशी, जिला मुजफ्फरगढ़, पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए तो आपकी उम्र मुबारक उस वक्त कितनी थी? जी हुजूर। 40 साल की उम्र में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, और ऐलान नबूवत के 12 साल बाद जो है ये मौजज़ा मेराज वक़ू पज़ीर हुआ। माशाअल्लाह। यानी 52 साल की उम्र, 52 साल उम्र के बाद तकरीबन ठीक है ये वाक़या मेराज हुआ। ठीक है जी। एक और कॉल चलाइए। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि हमारी मस्जिद में अक्सर औक़ात खुसूसन जुमा के दिन मांगने वाले आ जाते हैं, क्या मस्जिद के अंदर हम उनको कुछ दे सकते हैं, और मस्जिद के अंदर सवाल करना कैसा? देखें, मस्जिद में सवाल करना अपनी ज़ात के लिए ये तो हराम है, और हदीस में इसकी ममानत भी आई है। लिहाजा उमूमी तौर पे मसाजिद में
جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ پیشہ ور ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر جس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ زور زور سے چلا رہے ہوتے ہیں اور نمازیوں کی نماز میں خلل ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات تو یہ دیکھا ہے کہ نمازی کی آگوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دینا تو بالاتفاق جو ہے فقہ کرام نے منع فرمایا ہے کہ ایسے کو ہرگز نہیں دے سکتے، اور لہذا اپنی ذات کے لیے بھی سوال نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی اور جیسے امام صاحب کسی کے لیے اعلان کر دیں گے فلاں جو ہے مستحق ہے مدد جو ہے اس کی مدد کی جائے، تو پھر تو اس کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح ایک وفد آیا تھا، وہ ضرورت مند تھا تو ان کے لیے مدد کا اعلان کیا تھا، تو صحابہ کرام نے ان کی مدد فرمائی. تو اس طرح اگر کوئی اور اعلان کرتا ہے کسی کے بارے میں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی خود کھڑا ہو کر اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کر سکتا. لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی جو مساجد مدارس کے لیے جو لوگ چندہ کرتے ہیں وہ بھی تو سوال کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے، وہ مدارس کے حوالے سے، طلباء کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں. تو اس طرح ان کو دینا جائز ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے کوئی سوال کرتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں فلاں گھر میں بیمار ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو ان کو فقہ کرام نے دینے سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. کیونکہ جو پیشہ ور ہیں جن کا سوال کرنا جائز نہیں، ان کو دینا بھی منع ہے، اور دینے میں ظاہر ان کی مدد کرنا ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں. باہر جا کر بھی نہیں دے سکتے. باہر اگر واقعی دیکھیں پیشہ ور ہے ٹھیک ہے، اس کو تو تو کہیں بھی نہ دیا جائے. مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر، دونوں صورتوں میں دینا منع ہے. اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اور مسجد میں کوئی غور و شور و غل وغیرہ نہیں کر رہا، نمازیوں کے کسی نمازیوں کو تکلیف نہیں دے رہا، کوئی اگر اس کی مدد کر دے تو اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بالکل اگر کوئی واقعتاً حاجت مند ہے تو وہ بھی تو مسلمان ہے، تو اس کو بھی شرعی مسئلے پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر یوں کھڑا ہو کر اپنے لیے اعلان نہ کرے. اگر واقعتاً ضرورت پیش ہے اور حل نہیں ہو رہی اور کوئی بھی ذریعہ نہیں بن رہا تو پھر امام صاحب سے نماز سے پہلے عرض کر دیں. امام صاحب سمجھتے ہیں اگر آپ کے حق میں بہتر تو پھر وہ آپ کے لیے اعلان کر دیں گے، اور لوگ انشاءاللہ آپ کی مدد بھی کریں گے. لیکن احتیاط دونوں جانب ضروری ہے، شرعی مسئلے پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. لیکن سوال بھی جو ہے وہ صرف مسکین کو جائز ہے، اس کے لیے کھانے کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے نہ ہو، بقدر ضرورت. تو اسی طرح جو شریف فقیر ہو واقعی، وہ بھی فقط اپنی ضرورت کے تحت سوال کر سکتا ہے، بلا ضرورت سوال کرنا اسے بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے. یعنی جیسے بیماری ہے اور یہ علاج کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو ایسی ضرورت ہو تو اس صورت میں کر سکتا. ورنہ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ وہ برسوں سے وہ ماں ہی بیمار ہے، بچہ ہی بیمار ہے، ہر دفعہ وہی اعلان کرتے ہیں، بسوں میں آ جاتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آئے تھے، اپنے آپ کو سید ظاہر کیا اور کہا کہ میری بچی جو ہے وہ کینسر کی مریض ہے اور فلاں ہاسپٹل میں ہے. لوگوں نے، امام صاحب نے اعلان کیا، لوگوں نے اس کی مدد کی. ٹھیک ہے. اب جو ہے مجھ سے پوچھا بھائی یا اس علاقے میں اور بھی مساجد ہیں یا نہیں، تو میں نے کہا بھی فلاں فلاں جگہ پر ہیں. میرا نام بھی انہوں نے پوچھ لیا. ٹھیک ہے. اور وہاں جا کے وہ اعلان کروا رہے ہیں، امام صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت سعید بھائی جو ہے میرے ساتھ گئے تھے، میری بچی کو بھی دیکھ کر آئے ہیں. اچھا. وغیرہ وغیرہ کر کے امام صاحب نے کہا پہچانتے تو، انہوں نے کہا واقعی کو مجبور ہے، سعید بھائی بھی دیکھ کر آئے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. تو اس حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں. صحیح. تو اس طرح بھی کئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی وجہ سے بیچارے واقعی جو حقدار ہوتے ہیں وہ بھی رہ جاتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے ہی دینا چاہیے. خاص کر مساجد میں جس طرح وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، شور و غل کر رہے ہوتے ہیں، انہیں تو ہرگز نہ دیا جائے. واقعی اس کے علاوہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو انہیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک شریف گرے تو کیا اس کا صدقہ دینا جائز ہے؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا صدقہ ہوگا، یہی سوال ہے. دیکھیں قرآن پاک اگر نیچے تشریف لے آئے، ظاہر ہے غلطی سے اس طرح ہی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شرعاً تو کوئی کفارہ نہیں، یعنی کوئی گناہ بھی نہیں، غلطی سے اس طرح ہوا ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کچھ دینا چاہتے ہیں اپنے حسب توفیق، شریعت نے کوئی کفارہ بیان نہیں کیا، ویسی صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اپنے طور پہ کریں، لیکن کوئی کفارہ نہیں ہے. اچھا، میسیجز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ بہت جگہ پر رواج ہے کہ جس جگہ مرد یا عورت کو غسل دیا جائے وہاں پر 3 دن تک چراغ جلاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا فضول ہے، بلا وجہ جو ہے وہ چراغ جلانا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آرٹیفیشل جیولری کے حوالے سے سوال کریں کہ اس کا کیا حکم ہے؟ اسلامی بہنوں کے لیے اس کا پہننا
جائز ہے، پہن سکتی ہے، پہن بھی سکتے ہیں اور اس کو بیچنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اگر 4 بچے ہوں تو ایک گائے اور ایک بکرے سے کیا چاروں بچوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو پھر ان کا گوشت کیسے تقسیم کرنا ہوگا؟ یعنی کل 8 حصے ہو گئے تو آپ جی یہ جی، پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک گائے ہوں اور ایک بکرا کیونکہ ایک گائے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی عقیقہ ہو جائے گا، ہر بچے کے 2 حصے ہو جائیں گے، اور ایک بچے کا ایسا ہوگا ایک حصہ گائے میں ہوگا، ایک الگ سے بکرا ہو جائے گا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اور عقیقہ ہو جائے گا۔ رہا تعلق گوشت کا، تو جس طرح قربانی کے گوشت کا حکم ہوتا ہے وہی حکم سیم عقیقے کے گوشت کا ہوتا ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے بھی 3 حصے کریں، ایک اپنے لیے، غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ کچا گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، پکا کر لوگوں کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہر کوئی کھا سکتا ہے، والدین، دادا دادی، نانا نانی، کسی کو کھانے کی ممانعت نہیں، سید زادے بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلے دنوں ایک سوال پوچھا گیا کہ سید زادے ہیں وہ عقیقے کا گوشت نہیں کھاتے، تو یہ ایک رواج ہے ان کے کہ جو سید زادے ہوں گے وہ نہیں کھائیں گے۔ دیکھیں، عقیقے کا گوشت بھی قربانی کی طرح ہی ہے، جس طرح قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں سید زادے، تو اس طرح عقیقے کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اب صدقے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ، نماز روزوں کا فدیہ، منت وغیرہ، یہ چیزیں اب ظاہر سید زادے استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو صدقہ نافلہ ہوتی ہے تو ان کے استعمال کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، مزید تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں عقیقے کے بارے میں، کس طرح کیا جاتا ہے اور بھی کون کون سی جو اس میں معاملات ہیں کرنے چاہیے، کن کا ثواب ملے گا، فائدہ ہوگا، اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کے گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے، کیسے پکایا جائے، کس انداز کا ہونا چاہیے، تو بہت ہی پیارا رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عقیقے کے بارے میں سوال جواب، سوالن جواباً الحمدللہ مسائل کو بیان کیا گیا ہے، اور بہت ہی آسان فہم انداز کے اندر ان کو بیان کیا گیا۔ تو اس رسالے کو آپ حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے یا مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو ہدیتاً حاصل کیجئے، انشاءاللہ پڑھیں گے تو فائدہ بھی ہوگا۔ مختلف زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، عقیقے کے بارے میں سوال جواب۔ میسیج کے ذریعے حضور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا لاؤڈ اسپیکر پر شبینہ پڑھنا جائز ہے؟ لیکن جائز شبینہ تو ہے، ہوتا کیا ہے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا۔ عمومی طور پہ رمضان المبارک میں آخری طاق راتوں میں یا آخری عشرے میں جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے نوافل میں پڑھا جاتا ہے، کئی جگہ جو ہے 5 طاق راتوں میں ختم کیا جاتا ہے، کئی جگہ 3 راتوں میں، کئی جگہ آخری 10 دنوں میں، تو اس طرح یہ نوافل تراویح کے بعد جو ہے نوافل میں اس کو ختم کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو اس کو شبینہ کہتے ہیں۔ تو شبینہ جو ہے بہتر ہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نہ پڑھا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ عمومی طور پہ ظاہر شبینہ جو ہوتا ہے وہ رات دیر تک ہوتا ہے، تو اگر تو یہ ہے کہ وہاں اہل محلہ میں سے اگر کسی کے نیند میں کوئی فرق آتا ہو، خلل آتا ہو، یا اور کوئی بیمار ہے، ضعیف ہے، ان کو حرج ہوتا ہو، تو اس صورت میں اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور لوگ ویسے بھی اپنے کام کاج میں مشغول ہی ہوتے ہیں، تو لہذا بہتر یہی ہے کہ باہر یہ اوپر کے اسپیکر ہوتے ہیں وہ نہ کھولے جائیں، مسجد کے اندر ہی کے اسپیکر کھولے جائیں، اور تاکہ جو مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جو شبینہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ سن سکیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ پہلے میں نے حج عمرہ کیا، اب میں اپنی والدہ کی جگہ حج عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ والدہ کی جگہ حج و عمرہ، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے حج کر لیا ہے اور والدہ کی طرف سے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اگر تو والدہ پر یا والد صاحب پر حج فرض تھا اور انہوں نے اگر وصیت کی ہے تو پھر ظاہر حج بدل کروانا ہوگا یا خود کریں، لیکن اگر انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، عمومی طور پہ وصیت نہیں کرتے، اور ان پر حج فرض بھی تھا، یہ اگر ان کی طرف سے کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بر ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر حج فرض نہ بھی تھا تو پھر بھی اگر ان کی طرف سے کریں گے تو یہ سال ثواب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے عمرہ اگر کرتے ہیں اپنے والدہ کے لیے تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی سال ثواب ہی ہے، عمرہ کر کے ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حج بدل جو ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے، کروانا چاہتے ہیں کسی کو اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور عزیز کے ایصال ثواب کی خاطر،
خاطر حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے. آپ مختلف اوقات میں مدنی چینل پر نمبرز دیکھتے رہتے ہیں، ان نمبرز پر آپ رابطہ کیجئے، اور اگر کسی کی طرف سے حج بدل یا نفلی حج پر کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں، کسی عالم کو بھیجنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام ہے. آپ ان سے معلومات لے لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تفصیلات بیان کر دی جائیں گی. یہ نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. آپ 9 سے 5 بجے تک منڈے ٹو سیٹرڈے آپ اس پر رابطہ کیجئے ان نمبرز پر، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. حج بدل کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے. تحیۃ الوضو نفل پڑھتے ہیں، یہ ہر نماز وضو کرنے کے بعد ہر نماز کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جی ضرور. دیکھیں، وضو کرنے کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں تحیۃ الوضو کہتے ہیں. اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ ہر جو ہے نماز میں، ہر نماز سے پہلے ہر وضو کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو، یعنی جن اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے تو ان اوقات میں تو نہیں پڑھیں گے. اب مثال کے طور پہ جیسا کہ یہ فجر کی کے لیے انہوں نے وضو کیا تو الگ سے تو ظاہر ہے یہ نفل نہیں پڑھ سکتے، یہ الگ سے نفل نہیں پڑھ سکیں، کیونکہ فجر کا وقت جب شروع ہو جائے تو اب 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اگر کوئی مکروہ وقت نہ ہو، مثال کے کوئی زوال کا ٹائم ہوتا ہے یا سورج نکلنے کا وقت یا سورج غروب ہونے کے قریب، تو ان اوقات میں، جن اوقات میں نفل پڑھنا منع ہے ان اوقات میں نہ پڑھا جائے، اس کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ عورتوں کی آئی برو بنانے سے منع کیا جاتا ہے، اس حکم بیان کیا جاتا ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ بنوائیں تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ہم باریک نہیں کر رہی بلکہ ہم تو ارد گرد سے صرف فالتو بال صاف کر رہی ہیں. ایسوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ جو ہے وہ اجازت بھی ایک طرح کی دی جاتی ہے کہ اگر بہت بڑے ہو گئے ہیں، بدے سے معلوم ہو رہے ہیں تو پھر تھوڑے بہت کاٹنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو بعض عورتیں اس طرح دیکھ یہ کہ ہم تو صرف وہی کر رہے ہیں، حالانکہ بعضوں کا ضرورت نہیں ہوتی. تو ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی کٹوانا ہی ہے، تو ایسی طور پہ شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. اگر واقعی کسی کے ساتھ مجبوری ہے، حاجت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے رہنمائی لے لے اور کیفیت بتائے کہ اس طرح کی ہے، کیا مجھے اجازت ہے یا نہیں. اپنے تئیں جو ہے قیاس کر کے جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے. عمومی طور پہ ایسا کم ہوتا ہے کہ جس کو واقعی جو ہے وہ آئی بروز جو ہے بنانے کی حاجت ہوتی ہے، عمومی طور پہ فیشن ہی، خوبصورتی کے لیے فیشن کے طور پر ہی کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں. اگر واقعی ایسی ہے، یہ خاتون جن کے واقعی بدنما لگ رہے ہیں، بہت بڑے سے ہو گئے ہیں، بدے سے معلوم ہو رہے ہیں، تو پھر تھوڑے بہت کاٹنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت واسکٹ اگر پہنی ہو تو کیا اس کے بٹن بند کرنا ضروری ہے؟ واسکٹ وغیرہ پہنی ہو تو اس کے بٹن بند کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بٹن اگر کھلے ہوئے بھی ہوں، کیونکہ نیچے قمیض وغیرہ کرتا تو ہوتا ہی ہے، تو بٹن اگر کھلے ہوئے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. نماز پڑھتے ہیں فرض نماز میں، اس میں اگر بسم اللہ پڑھ لیں تیسری اور چوتھی رکعت میں تو سجدہ صاحب ہوگا؟ دیکھیں، تیسری اور چوتھی رکعت میں فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا ملانا واجب نہیں. ٹھیک ہے. جس طرح الحمد شریف کا پڑھنا فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں واجب نہیں ہے، اسی طرح سورت کا ملانا بھی واجب نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ نہ ملانا واجب. ٹھیک ہے. ملا سکتا ہے، بلکہ اس کو افضل لکھا ہے. ٹھیک ہے. امام کے علاوہ عام جو لوگ نماز پڑھ لیں، اگر تیسری چوتھی رکعت میں جان بوجھ کے بھی ملا لیں تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. تو سدسوں کی کوئی حاجت نہیں. جب پڑھنے کی اجازت ہے تو چاہے بھولے سے بسم اللہ پڑھ لی، جیسے وہ انہوں نے سوال پوچھا ہے، اگر پوری سورت بھی پڑھ لی ہو تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی. سدسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ویسے تو فقہاء کرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ نماز میں جو ہے آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے. لیکن اگر آنکھیں بند کرنے کی صورت میں اسے خشوع حاصل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ آنکھیں بند کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ افضل ہو. ٹھیک ہے. لائف انشورنس بیمہ پالیسی لینے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، لائف انشورنس بیمہ پالیسی ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. انشورنس کے ناجائز و حرام ہونے کی وجہ ایک تو سود ہے، جیسے لائف انشورنس بیمہ میں کہ آدمی جو ہے 10 سال یا 20 سال کا بیمہ کرواتا ہے
تو اگر اس دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو ایک کثیر رقم دی جاتی ہے، اگر وہ زندہ رہتا ہے تو اسی کو کثیر رقم مل جاتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم انشورنس جو لوگ کرواتے ہیں، یہ جو ہر سال جو اس کی قسطیں جمع کرواتے ہیں، پریم جمع کرواتے ہیں، تو یہ قرض ہوتا ہے ان کے پاس، کیونکہ واپسی تو ملنا ہی ہے۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم کاروبار میں لگاتے ہیں، ہم فلاں جگہ خریدتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس پر جو زیادتی ملتی ہے وہ سود کے ہی حکم میں ہوتی ہے، لہذا جائز نہیں ہوگا۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ جامنہ گڑھ سے ساجد بھٹار عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میری آنکھوں کے اندر درد ہے تو پانی نکلتا ہے، تو کیا پانی نکلنے کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آمین اللہ۔ دیکھیں، آنکھوں میں درد کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے یہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی نکلے گا تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی، کپڑوں وغیرہ پر لگیں گے تو کپڑے بھی ناپاک ہوں، تو لہذا اپنے جسم پہ کپڑے جو پہنے اس سے صاف نہ کیا جائے، بلکہ کوئی رومال وغیرہ رکھ لیا جائے الگ سے، اس سے صاف کیا جائے، ٹھیک ہے، تو لہذا احتیاط کریں، اگر نکلتا ہے تو دوبارہ پھر وضو کریں۔ ٹھیک ہے۔ مخصوص ایام میں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ ناخن کاٹ سکتی ہیں؟ جی ہاں، ناخن کاٹ سکتی ہیں، اس حالت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی انگلیاں لگنا ضروری ہیں یا ایک پاؤں کی؟ دیکھیں، سجدے کی حالت میں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ فرض ہے۔ 10 انگلیوں میں سے؟ 10 انگلیوں میں سے، چاہے وہ انگوٹھا ہو یا کوئی سی بھی انگلی؟ جی، ٹھیک ہے، 10 میں سے ایسا نہیں ہے کہ دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا ہو، بلکہ 10 انگلیوں میں سے دونوں پاؤں کی کسی بھی ایک انگلی کا پیٹ لگ گیا تو فرض ادا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور سنت یہ ہے کہ 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ روح ہو جائیں، بالکل ان کو موڑ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اگر 10 نہیں ہوتی تو کم سے کم 3 انگلیوں کا تو لگانا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی 3 انگلیوں کا نہیں لگاتا جان بوجھ کے، تو ایسی صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی سجدے میں ایک رکن کی مقدار بھی اگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ نہیں لگتا تو ایسی صورت میں نماز کو لوٹانا واجب ہوگا۔ اگر بھولے سے نہیں لگا تو ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مسجد کے فنڈ کے طور پر کچھ پیسے پڑے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کاروبار میں لگائیں تاکہ اس کے منافع سے ہم مسجد کی تعمیر کر سکیں، کیا ہم وہ پیسہ کاروبار میں لگا کر اس کے منافع کما کر مسجد پر لگا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ مسجد کے لیے فائدہ سوچ رہے ہیں تو کیا کریں؟ یہ ٹھیک ہے، فائدہ تو سوچ رہے ہیں تو پھر اپنی ذاتی مال سے کریں۔ مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے، یہ چندہ ہوتا ہے، یہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو کمیٹی کے حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چندہ اگر جمع ہوتا ہے تو ان کے پاس امانت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسجد کے کاموں کے علاوہ کسی اور جگہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اپنے کاروبار میں، یا ٹھیک ہے مسجد کے لیے بھی کاروبار میں ہرگز نہیں لگا سکتے، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کپڑے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے پاک کیا جائے گا ناپاک ہو جائے تو؟ کپڑے پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ اب کپڑے کا جو حصہ ناپاک ہوا ہے اس کو 3 دفعہ دھو دیا جائے، اور 3 دفعہ دھو کر ہر دفعہ جو ہے اس کو نچوڑا جائے، ٹھیک ہے، ہر دفعہ اتنی جان سے جو ہے وہ نچوڑنا ہے کہ قطرہ مزید نہ نکلے۔ ایک تو طریقہ یہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس حصے پر جو ہے نجاست لگی ہوئی ہے اس کو نل کے نیچے بہتے پانی میں جو ہے اتنی دیر تک رکھتے رہیں یہاں تک کہ وہ نجاست جو ہے وہ زائل ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو یقین ہو جائے نجاست اب زائل ہو گئی ہوگی، تو ایسی صورت میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی امیر اہل سنت کا ایک رسالہ موجود ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اس کے احکام بیان کیے گئے، تو آپ اس کو بھی حاصل کریں، اور بہت ضروری ہے اس کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر کہ جو عاقل و بالغ ہے، کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، کپڑے پاک کرنا نمازی کے لیے بہت ضروری ہے، تو ان مسائل کو بھی سیکھا جائے۔ سوال پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا بچے کا نام فرشتہ رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، فرشتہ نام نہیں رکھ سکتے، فرشتہ نام نہیں رکھ سکتے، اس لفظ کے ساتھ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا ہے، لیکن سردی کی وجہ سے پورے سر کا مسح نہ کیا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں، اگر پورے سر کا مسح کرنا یہ تو سنت ہے، ٹھیک ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، 1/3 جو ہے، 1/4 1/4 جی، ٹھیک ہے،
تو اگر تھوڑا بہت ہی جیسے چوتھائی سر معمولی سا بھی اگر کر لیا جائے تو چوتھائی سر ہو ہی جاتا ہے. تو اگر پورے سر کا کسی نے مسح نہیں کیا، چوتھائی کا کر لیا ہے، تو اس صورت میں وضو بھی ہو جائے گا اور نماز میں ہو جائے گی. اگر چاہیے خلاف سنت ہے، سنت یہی کہ پورے سر کا ہی کیا جائے، لیکن اگر کوئی پورے سر کا نہیں کرتا، کم از کم چوتھائی سر کا مسح ہو جاتا ہے تو وضو اور نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جو لوگ بات بات پر جادو یا تعویذ کرتے ہیں، کیا وہ ٹھیک کرتے ہیں یا گناہ گار ہیں؟ اگر گناہ گار ہیں تو ان کی کیا سزا ہے؟ دیکھیں، جو کسی پر تعویذات کرتے ہیں یا جادو ٹونا وغیرہ کرتے ہیں، یہ تو ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے. اور بعض صورتوں میں کفر تک بھی معاملہ چلا جاتا ہے. اس میں سخت جو ایسے لوگوں پر وعید آئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کون شخص جادو کرواتا ہے، کون تعویذات کرواتا ہے، یہ تو کوئی کسی کے پاس تو شرعی ثبوت تو ہوتا ہی نہیں. عمومی طور پہ دیکھا یہی گھر گھر میں یہ آوازیں اڑتی ہیں کہ بھئی فلاں نے جادو کروا دیا، فلاں نے تعویذات کروا دیا، باقاعدہ نام بھی لے لیتے ہیں کسی رشتہ دار کا. پریشانی بھی آتی ہے، بندش جادو اسی کی طرف اب کسی کے ساتھ تھوڑی سی انبن ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے خاندان میں، تو اسی کی طرف ذہن جاتا ہے اور بعض اوقات نام بھی ظاہر کر دیتے ہیں. تو یہ شرعی طور پہ حرام ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ان کے پاس کوئی شرعی ثبوت تو ہے ہی نہیں. وہ اگر ان سے کہا جائے شرعی ثبوت پیش کریں کہ فلاں شخص نے یہاں پہ جادو کروایا ہے، فلاں شخص نے یہاں پہ تعویذات کروائے، حالانکہ نہیں ہوتا. بس وہ ہم نے دیکھا ہے کوئی فلاں کے پاس جاتا ہے، کوئی فلاں کے، بھائی ہو سکتا ہے اپنے علاج کے لیے جاتا ہوں. تو لہٰذا کسی پر اس طرح الزام لگانا شرعی طور پر جائز نہیں. لیکن اگر کوئی واقعی اس طرح کرتا ہے تو وہ ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے، اس کے بالکل اجازت نہیں. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نکاح کے بعد لڑکا اپنی منگیتر سے، اب تو وہ منگیتر نہیں رہے گی، لیکن ان کا سوال ہے کہ جی منکوحہ سے فون پر بات کر سکتے ہیں؟ نکاح کے بعد تو بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کہ زوجہ ہیں، بیوی ہیں. ٹھیک ہے، کی جا سکتی ہے. جی ایک اور کال چلائیے گا. میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں کھلوایا ہوا تھا، اکاؤنٹ میں بینک میں، اس میں سود کی رقم بھی شامل ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ مطلب میں اس رقم کو اب کیا کروں؟ دیکھیں، بینک میں ایسا اکاؤنٹ کھلوانا ہی جائز نہیں جس میں نفع ملے. توبہ کریں پہلے تو، لہذا اس توبہ کریں اور اکاؤنٹ کو ختم کروائیں. ٹھیک ہے. صرف کرنٹ اکاؤنٹ جس میں کسی طرح کا نفع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صرف وہ ہی کھلوا سکتے ہیں. اب اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں تو اولاً تو نکالے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ میں ہی رہنے دیں، اپنا دوسرا اکاؤنٹ کھلوا دیں. لیکن اب کسی نے لے لی ہیں یا لے کر استعمال کر لی ہیں تو اس پر لازم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور جتنی رقم سودی رقم ہے وہ بغیر ثواب کی نیت سے جو ہے وہ صدقہ کر دے، کسی شریف فقیر مستحق زکوٰۃ کو دے دے. ٹھیک ہے. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی میری ایک آنکھ اور کبھی میری دونوں ہی آنکھیں پھڑکتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سے کوئی شرعی کوئی معاملہ ہے اس کے حوالے سے؟ آنکھیں پھڑکنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بدشگونی بھی نہیں لینی چاہیے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں آنکھیں پھڑکنا اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کون سی ایسی شرعی اجازتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے؟ بلا وجہ شرعی نہیں نکلنے دیتے، تو شرعی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، شرعی وجہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. عورت کو گھر سے جو ہے با پردہ نکلنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جبکہ شوہر بھی اجازت دیتا ہو نکلنے کی. کسی جائز جگہ بھی جا رہے ہیں لیکن شوہر کی اجازت جو ہے وہ پھر بھی ضروری ہوگی. ہاں، عورت جو ہے ہفتے میں ایک دن، جو شادی شدہ عورت ہے، اپنے میکے میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. دن میں، اگرچہ شوہر اجازت نہ دے، لیکن رات رکنے کے لیے جو ہے وہ شوہر کی اجازت ضروری ہوگی. تو اس طرح اپنے والدین کے ہاں جا رہی ہے یا واقعی کوئی علاج کے لیے جا رہی ہے یا علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، پردے کی رعایت کے ساتھ جا رہی ہے، تو ان صورتوں میں جانے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں قرآن پاک پڑھوں گا، تو اب کیا خود سے ختم قرآن پاک کرنا ہوگا یا کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں؟ ویسے تو البتہ شرعی طور پہ یہ لازم نہیں ہوگا، تو اگر خود بھی کرنا چاہیں، کسی سے کروانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اس نے جو کہا میں پڑھوں گا تو اس پر لازم نہیں ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. مغرب کی اس کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز کا وقت غالباً پوچھنا چاہ رہے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت جو ہے وہ عشاء تک ہوتا ہے. عشاء کا وقت شروع ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ستارے خوب نظر آئیں، تو یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے مختلف ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. دیکھیں، عورتوں کو بالکل پردے میں رہنے کا حکم ہے،
اور نماز میں جو ان کا طریقہ ہے مردوں سے مختلف، اس میں پردے کی زیادہ ہی رعایت ہے، اور یہ طریقہ باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے، یعنی مردوں اور عورتوں کی نماز میں جو فرق ہے یہ باقاعدہ حدیث سے موجود ہے، ثابت ہے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ ضیاء العارفین عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ حضور اگر قرض دیا ہوا ہے یا کسی کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں قرض کے، تو اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا؟ زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس پر بھی سال بہ سال جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی رہے گی، جبکہ وہ اور دیگر رقم ملا کر صاحب نصاب ہوتا ہو۔ البتہ نکالنا جب واجب ہوتا ہے جب وہ رقم مل جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال کے تو ایک کو قرض دیا ہے، وہ اگر 5 سال کے بعد لوٹاتا ہے تو پھر 5 سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی دینی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو قرض لوگوں کو دیا ہوا ہے، جو ہر سال اگر جو زکوٰۃ نکالتا ہے دیگر مال کی، تو ان کا بھی حساب لگا لے، جو لوگوں کو جو اس کے پاس آنے ہیں، تو اس طرح اس کے لیے آسانی رہے گی، اور کل کو اگر اس کو قرض ملتا بھی ہے تو مزید اس کو زکوٰۃ نکالنے کی حاجت نہیں ہوگی، لیکن ہر سال زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، ادائیگی وہ حسب ضرورت جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کتنے سونے پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر اس عورت کے پاس جس کے پاس سونا ہے، اس سونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو اور بچے بھی ہیں ان کے، تو اب کیا کریں گے؟ دیکھیں اور ہسبینڈ جو ہیں وہ نہیں ہے، چھوڑ دیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، 7.5 تولہ سونا ہو، سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو 7.5 تولہ سونے پر تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے ان کے پاس رقم نہ ہو، کوئی نکالنے والا نہ ہو، انہیں شرعی حکم یہ ہوگا کہ سونا بیچ کر ہی زکوٰۃ ادا کریں۔ البتہ سونا جو ہے نصاب سے کم ہے، یعنی 7.5 تولے سے کم ہے، اور ان کے پاس اور کسی قسم کا مال زکوٰۃ نہیں، نہ چاندی ہے نہ ضرورت سے زیادہ رقم ہے، تو ایسی صورت میں اس سونے پر جو 7.5 تولے سے کم سونا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ کون سی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی بھی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، وضو البتہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بارے میں آیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، لیکن پھر بھی کوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ کھانے سے منہ میں بو وغیرہ جو پیدا ہوتی ہے اس کو زائل کرنا یہ ضروری ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں داخلے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ دوران نماز بھول جائے، رکعتیں بھول جائے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ظن غالب پر عمل کرنا چاہیے، ان جس طرف ذہن زیادہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ تیسری یا چوتھی رکعت میں شک ہے، ٹھیک ہے، اب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اب ذہن تیسری یا چوتھی کے اعتبار سے شک ہے، تو جس طرف ذہن زیادہ جا رہا ہے اس پر عمل کر لے۔ ٹھیک ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، شک والا معاملہ ہے، تو کم پر عمل کریں، یعنی تیسری یا چوتھی میں شک ہے تو اس کو تیسری شمار کرے اور اس کو پڑھ لے، تیسری پھر بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے لیے اس لیے حکم دے رہا ہو سکتا ہے یہ چوتھی ہو، ایک رکعت اور ملا کر پھر بیٹھے اور آخر میں سدسو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ آدمی اپنا نکاح خود بھی پڑھ سکتا ہے؟ جی، اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے بالکل کر سکتا ہے۔ نکاح کے لیے ظاہر ہے وہ کسی قاضی کو بلانے کی حاجت نہیں ہوتی، اور قاضی صاحب نہیں ہے، کوئی بندہ خود ہی گواہوں کی موجودگی میں شرعی طریقے سے ایجاب و قبول کرتا ہے تو نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ ہو جائے گا جی۔ اچھا، سوال یہ پوچھ رہے ہیں کیا اثر کی سنتیں جو کہ غیر موقدہ ہیں، ان کی جگہ پر کوئی قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ ارشاد فرمائیے۔ بالکل پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ خاص کر سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنی قضائے عمری کرے تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ بری ذمہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سنت موقدہ پڑھتا رہے، سنت موقدہ جو ہے وہ پڑھتا ادا کرتا رہے۔ جی، ایک کال چلائیے۔ دارالفتاح سنت سے میں نے سوال یہ کرنا ہے کہ بائک چلاتے ہوئے بغیر درد آنکھوں سے بھی پانی نکل ہے تو وہ بھی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ تیز ہوا جب چلتی ہے سامنے سے، بائک چلاتے ہوئے اس طرح جو ہے سفر کے موقع پر آنکھوں میں ہوا وغیرہ لگتی ہے، پانی نکلتا ہے، تو یہ پانی ناپاک نہیں ہے اور اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ قبر پر مٹی ڈالنا کیسا ہے اور کیا ثواب ملے گا مردہ کو؟ یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیں، قبر پر مٹی ڈالنا تو سنت ہے، اور سنت کی نیت سے شرعی طریقے سے سنت کے مطابق جو ہے اگر وہ مٹی ڈالے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔ جیسا میرے بیٹے کا نام عبد الرحیم ہے اور بعض دفعہ گھر والے یا بعض لوگ اس کو رحیم سے خالی رحیم کہہ کر پکارتے ہیں، کیا اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے یا کوئی غلط تو نہیں ہوئی؟
جی حضور، بہتر تو یہی ہے کہ اگر نام عبدالرحیم رکھا ہے تو عبدالرحیم کہہ کر ہی پکاریں، لیکن اگر کسی کو خالی رحیم بھی کہہ دیا تو ناجائز نہیں ہے۔ جس طرح عبدالرحمن میں کسی کو رحمان کہہ کے پکارنا یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے۔ لیکن رحیم خالی یعنی محمد رحیم نام بھی رکھ سکتے ہیں بغیر عبد کے، تو یہاں اگر کسی کو اگر رحیم کہہ کے بھی پکار لیا ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا نام ہی عبدالرحیم رکھا ہے تو اسے عبدالرحیم کہہ کر ہی پکارا جائے، اس کے نام کے مطابق ہی پکارا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔